बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान अरशद। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, मुकालमा के अंदर आप मुख्तलिफ मौज़ूआत देखते हैं, मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए से हम आप तक वो पैगाम पहुँचा रहे हैं जिसके ऊपर यहाँ पर हम गुफ्तगू करते हैं। इस्लाम चैनल उर्दू के ऊपर मुकालमा में हम ख़ास तौर पर बरतानिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों के मसाइल उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। बरतानिया के अंदर रहने वाले मुसलमान किस तरह से अपने जो हकूक़ हैं उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस्लाम किस तरह से दियारे गैर के अंदर रहने वाले मुसलमानों की रहनुमाई करता है, ये सारे मौज़ूआत हैं जो हमारे मुकालमे का हिस्सा होते हैं। और आज हम जिस मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है बरतानिया के अंदर मसाजिद का किरदार। आज इस मौज़ू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आपने उनके मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात देखे हैं हमारे इस मुकालमा के हिस्से में, और मुकालमा का बाकायदा हिस्सा हैं जनाब अल्लामा शेख गुलाम रब्बानी साहब। अल्लामा साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप ख़ुद माशाल्लाह जो है वो मुअल्लम भी हैं, आप ख़ुद बहुत सारे मराकज़ जो हैं उनको देखते हैं। एक ऐसे सिस्टम से गुज़र कर आप ऊपर आए हैं कि जिसको मैं कहूँ कि जो इंसान यहाँ के निज़ाम को समझता है, हम उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अल्लामा साहब, जब भी हम आपसे गुफ्तगू करते हैं किसी भी मौजू के ऊपर, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम इस्लाम के जो बुनियादी एक फ़लसफ़ा होता है उस टॉपिक का, पहले उसको डिस्कस किया जाए। हमने हलाल व हराम के ऊपर एक प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की थी, उसके अंदर इस्लाम का फ़लसफ़ा आपने बयान किया। उसके अलावा हमने बरतानिया के रहने वाले मुसलमानों को जो मसाइल हैं दियारे गैर के अंदर, उस हवाले से गुफ्तगू हुई। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर हमारी आपसे नशिस्त हुई। तो मैं चाहूँगा कि आज जो हम मसाजिद का किरदार इस मुआशरे के अंदर है, उस पर गुफ्तगू करने से पहले आपसे ये जानने की कोशिश करें कि मस्जिद जो है, इसका इस्लाम के अंदर बुनियादी तसव्वुर क्या है, कि मस्जिद चीज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपके तवस्सुत से इस्लाम चैनल का मशकूर हूँ कि वो इतने अहम मौज़ूआत जो ख़ास तौर पर सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, लोगों की मालूमात के लिए, लोगों में दीन के साथ एक शौक़, ज़ौक़ और मोहब्बत पैदा करने के लिए जो रेलिवेंट मौज़ूआत हैं उनको लेकर आते हैं। मसाजिद का इंसानी सोसाइटी में बहुत बड़ा किरदार है। सही। मुस्लिम सोसाइटी में मसाजिद एक ऐसी हकीकत है कि अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। राइट। और जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के घर की बुनियादें रखी। फिर उन्हीं बुनियादों को मुख्तलिफ़ अदवार में आगे उस सिलसिले को चलाया गया। लेकिन ख़ास तौर पर एक है प्री रिकॉर्डेड हिस्ट्री, सही। एक है रिकॉर्डेड हिस्ट्री। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अगर आप आएँ तो अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वो हिजाज़ में तशरीफ़ लाते हैं तो जो उनकी शख्सियत, उनका किरदार और उनके कारनामे बयान किए, और आज तमाम इलामी रिलीजन अपने आप को अब्राहमिक रिलीजन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। वो दुआ क्या थी और कब की थी? वो दुआ का ताल्लुक़ भी इसी के साथ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आए, ये अंबिया की सुन्नत रही है। सही। कि जब कहीं गए हैं वहाँ सबसे पहले अल्लाह की इबादत का मरकज़ कायम किया। तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। और एक मकाम पर फरमाया व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल। फरमाया याद करो जब मेरा प्यारा खलील, आज जहाँ तुम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ लगाते हो, वहाँ पर बुनियादें उठा रहा था अपने बेटे इस्माइल के साथ। और उन बुनियादों को उठाते हुए उस घर की तामीर करके क्या कहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, मेरी इस काविश को कबूल फरमा जो मैंने तेरी रज़ा के लिए की। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो कुबा में
آپ نے اپنا گھر تعمیر نہیں کیا, ایسے ہی ہے. کسی کا گھر تعمیر نہیں کیا, سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا. درست. پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر جو پہلا کام کیا آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. ایسے ہی. اللہ کو آپ کی ادا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا جو پسند آئی تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اس اخلاص سے میرے گھر کو تعمیر کیا, اس مرکز عبادت کو تعمیر کیا. فرمایا صبح قیامت تک جب بھی میرے گھر کی طرف آؤ گے تو میرے اس خلیل کو ہمیشہ یاد رکھنا. بالکل ایسے ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قباء کی مسجد تعمیر کی, قرآن فرمایا مسجد اس سے سالہ تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. ان کی طہارت کا, ان کی پاکیزگی کا رب کائنات بیان کرتا ہے اور قرآن میں اس کو تلاوت بنا دیا. اسی طرح مسجد نبوی جب آپ تشریف لائے تو وہ منظر اگر آپ حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ کس طرح اینٹیں اٹھا اٹھا کر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے. تو بنیادی طور پر بندے کا جو خدا کے ساتھ تعلق ہے وہ زندگی کے ہر گوشے میں ہے, اس کی خانگی زندگی میں, انفرادی زندگی میں, بزنس لائف میں, سوشل لائف میں, فیملی لائف میں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. درست. لیکن بندے کا خدا کے ساتھ یہ تعلق جو زندگی کے ہر گوشے میں ہے اور ہونا چاہیے, اس رب کے ساتھ تعلق کا جو کمال نقطہ ہے وہ جب مسجد میں آتا ہے اور صف بصف کھڑے ہو کر اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے, تو یہ ایک عروج ہے اپنے بندے کے رب کے ساتھ تعلق کے اظہار کا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہی مساجد ہیں جو مسلمانوں کی ایمان کی علامت ہوتی ہیں. ایسے ہی. عہد قدیم میں بھی یہ رواج تھا, عہد قدیم میں بھی رواج تھا کہ کسی بڑی بستی میں جا کر دو چیزیں ہمیشہ پرومیننٹ نظر آتی تھی, اور یہ ہمیشہ سے انسانی مزاج کا حصہ رہا ہے. دو چیزیں پرومیننٹ نظر آتی تھیں, ایک اس کے بادشاہ کہیں, امیر کہیں, حاکم کہیں, ایک اس کا محل نظر آتا تھا جو پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا تھا, درست. ایک وہاں پر مرکز عبادت نظر آتا تھا جہاں وہ اپنے دینی جذبات کے اظہار کے لیے اور رسومات کو بجا لانے کے لیے, آداب کو اور عبادات کو بجا لانے کے لیے اسے قائم کرتے تھے. یہ انسانی ہسٹری کا لازمی حصہ رہا, یعنی یہ لازم و ملزوم رہا ہے. صحیح. کوئی انسانی بستی ایسی نہیں رہی کہ جہاں پر انسان بستے ہوں وہاں انہوں نے اپنے مذہبی جذبات اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کے لیے اس مرکز کو قائم نہ کیا ہو. تو یہ قدیمی رواج ہے, چلا آ رہا ہے اور آج تک قائم ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جہاں مساجد کے دیگر کردار ہیں کہ مسجد ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں وہ بندہ جس کا اپنے رب کے ساتھ ہر وقت تعلق ہے, اس تعلق عبودیت کا, اس تعلق بندگی کا, اس تعلق سبمیشن کا اظہار جس کو جگہ کرتا ہے, اس مقام پر جمع ہو کر جب وہ جمع ہوتے ہیں اس مقام کو مسجد کہا جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ, کا چونکہ یہ اس اپنے رب سے کامل وابستگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اظہار ہے. اس لیے جگہ کی عظمت تو اپنی جگہ, اور جگہ کی عظمت اب بڑے یعنی ایک روحانی کیفیت محسوس کریں گے کہ ہر بندہ جب گھر بناتا ہے تو اپنا نام لکھتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, مٹی بھی اسی محلے کی, اینٹ بھی اسی محلے کی, سیمنٹ بھی اسی محلے کا, یہ فلانے حضرت کا محل گھر ہے, یہ فلانے صاحب کا ہے, یہ فلانے صاحب کا ہے. آپ کبھی سوچیں مٹی وہی, خاک وہی, سیمنٹ وہی, ایک گھر تعمیر ہوا, فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ تو اس سے بے نیاز ہے. صحیح بات. کہ وہ کہیں آ کر رہے. یہ تو انسان کی ضرورتیں ہیں ایسے ہی. لیکن نہیں, فرمایا اے بندے جب تم اپنے تعلق کے اظہار کے لیے اس مرکز کو بناتے ہو تو لوگوں کی گھروں کی مٹی گارے کی شناخت ان کے نام سے ہوتی ہے, اسے میں اپنا نام دیتا ہوں. اللہ. یہ اس مٹی اور گارے کی عظمت ہے کہ پھر اس کے احکام مختلف ہو جاتے ہیں. اس میں پھر طہارت کے احکام, عبادت کے احکام, عام نماز کو ادا کرنے کے, سجدہ کرنے کے احکام, تلاوت کرنے کے احکام,
اور قربان جائیں کہ رب کا پھر کرم دیکھے، جب اسے اپنا نام دے دیا، میں کہیں بیٹھا ہوں تو شاید میں وقت ضائع کر رہا ہوں، لیکن اس جگہ کو یہ عظمت دی کہ بندہ وہاں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، ثواب اس کو نماز کا مل رہا ہے، اللہ اکبر، خاموش بیٹھا ہے، ایسے ہی صرف انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ جو حضور نے فرمایا، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، لیکن اس کو بیٹھنے پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور یہ کیفیت اس جگہ کی کر دی، نہ مٹی کوئی اور، نہ گارا کوئی اور، نہ سیمنٹ کوئی اور، کہ فرمایا کہ جب بندہ گھر سے ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اس گھر تک جانا ہے، کسی بندے بشر کے گھر تک نہیں، اس گھر تک جسے اللہ نے اپنی نسبت دی ہے اور اللہ کا گھر کہلاتا ہے، فرمایا ہر اٹھتے ہوئے قدم پر ایک نیکی رفع الدرجات، اور اسی قدم پر تکفیر السیئات، ایک درجہ خدا بلند کرتا ہے، ایک گناہ خدا مٹاتا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے اس جگہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے گھر ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، فرمایا لوگ جب میرے گھر میں جمع ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، تدریس کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب نزلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے والوں پر سکون نازل کرتا ہے۔ یہ ہم جو بے سکونی میں کبھی ادھر پھرتے ہیں کبھی ادھر پھرتے ہیں، فرمائے سکون جسے چاہیے اللہ سکینہ نازل فرماتا ہے وہاں بیٹھنے والوں پر۔ ایسے ہی ہے۔ اور پھر سکینہ کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا کہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفت علیہم الملائکہ، ملائکہ کا جھرمٹ ان کے گرد آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اختلاف حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن مفہوم ان کا کہ فرشتے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ وذکر اللہ فی من عندہ، بندہ نیچے اس کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، رب کائنات جو اس کی بارگاہ میں حاضر فرشتے ہیں ان کے سامنے اس بندے کا بیان کرتا ہے کہ میرا بندہ آیا ہے۔ ایسے ہی اور پھر بعض حدیثوں میں تو ہے کہ وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ درست، ایک روایت ہے کہ جو صبح و شام مسجد آتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا سامان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بندے کے اپنے رب سے تعلق کا اور اس بندگی کے اظہار کا جو کمال مرکز ہے اسے ہم اور آپ مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کہتے ہیں۔ علامہ صاحب اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے مسجد کی تعریف، اس کو میں کہوں مسجد کا جو ایک فلسفہ ہے اسلام کے اندر، وہ آپ نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام مکالمے کا جو براہ راست جن لوگوں کو ہم مخاطب کرتے ہیں وہ یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں، برطانیہ کے اندر رہنے والے۔ برطانیہ کے اندر بھی اب ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان افراد کی جو یہاں ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی ایک محبت تھی، ان کی ایک لگن تھی، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بلکہ ہم بہت سارے ایسے واقعات سنتے ہیں کہ لوگ 2-2 3-3 پاؤنڈ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے، اعانت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے مسجد کی تعمیر کرنی ہے۔ لیکن الحمدللہ آج ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے طول و عرض کے اندر مساجد کا ایک جال بچھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آپ یہاں کی مساجد کو اور پاکستان یا دیگر مسلم ممالک کی مساجد کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ کیا یہاں کی مساجد زیادہ اوپن ہیں، زیادہ اکاموڈیٹیو ہیں، زیادہ جو ہے وہ استقبال کرتی ہیں اپنے نمازی کا آنے والے کا بنسبت ہمارے پاکستان کے اندر یا دیگر جگہوں پر جہاں پر بہت سارے فقہی مسائل ہیں، لوگوں کے مسالک ہیں، اور وہاں پر شاید کسی کے لیے اتنا دل وسیع نہیں ہے کہ دوسرے مسلک کا فرد دوسرے مسلک کی مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو برطانیہ کی مساجد میں آپ جو اسپیسیفک آپ نے سوال کیا، دیکھیں ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان مائنورٹیز میں ہیں، جی، اقلیت میں ہیں، غالباً اونلی 4% پاپولیشن جو ہے مسلمان ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اقلیت میں تو ہیں، ٹوٹل مسلمان تقریباً 4% ہیں، 4 ملین کے لگ بھگ ہیں، جی ایسے ہی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو اقلیت میں ہیں وہ بھی کسی ایک علاقے کے نہیں ہیں، ایسے ہی۔ نہ ان کی زبان ایک ہے، نہ ان کی نسل ایک ہے، نہ ان کے علاقے ایک ہیں، نہ ان کے ملک ایک ہیں۔ کوئی کابل کا افغانستان کا ہے، کوئی پاکستان کے کسی پنڈی کراچی کا ہے، ایسے ہی۔ کوئی ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے بنگلہ دیش کا ہے، کوئی صنعاء یمن سے ہے، ایسے ہی۔ کوئی ریاض یا جدہ سعودی عرب سے ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، مختلف بر اعظم کے۔
یہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی بن گئی ہے. درست. تو دو چیزیں اکٹھی ہو گئی یہاں پر. ایک ہے خود مسلمانوں کا اقلیت میں ہونا، دوسرا مختلف علاقوں، زبان، رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا یہاں پر ایک محلے میں رہنا. صحیح. یہ چیزیں آپ کو اسلامی ممالک میں، پاکستان میں، انڈیا میں یا جو اسلامی ممالک ہیں اس طرح نہیں ملتی. درست. زبان ایک ہے، علاقہ ایک ہے، نسل ایک ہے، کلچر ایک ہے، تو سارے ایک طرح کے لوگ آتے ہیں. صحیح. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہاں کے مساجد کو انفرادیت عطا کرتی ہیں. جہاں ایک طرف ان مساجد کو ان بنیادی حالات اور واقعات اور جگہ کی وجہ سے منفرد کرتی ہیں، وہاں اس حوالے سے ضرورتیں بھی اور ڈیمانڈ بھی اور طریقہ کار کا بھی فرق ہو جاتا ہے. کیوں فرق ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے محلے کی کسی مسجد میں ہیں جہاں بولنے والے ایک ہی زبان بولتے ہیں تو آپ کا امام وہی زبان بولتا ہے. یہاں پر آپ کو ایک مشترکہ زبان تلاش کرنی ہے صحیح. جسے ہر زبان والا سمجھے. یہاں پر آپ نے مشترکات دیکھنے ہیں جسے تمام مسلمان مل کر کرتے ہیں اور ہر آنے والا سمجھے کہ میں جس اللہ کے گھر میں آیا ہوں، جس طرح اس کے لیے یہ اللہ کا گھر ہے اسی طرح میرے لیے بھی اللہ کا گھر ہے. تو یہاں کے ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے 180 ڈگری کا فرق ہے. ایسے ہی وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. تصور مسجد اپنی جگہ، اس کی عبادت کا رخ اپنی جگہ، لیکن جو ریکوائرمنٹس ہیں اور ماحول اور ڈیمانڈز ہیں وہ بہت بڑا فرق ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے حقائق کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہاں برطانیہ اور یورپ کی مساجد میں بہت ساری چیزیں اپنے ممالک سے مختلف نظر آئیں گی اور نظر آنی چاہیے، اور ان اسباب پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ کیوں یہ مختلف نظر آتی ہیں. رائٹ. اچھا علامہ صاحب، یہاں پر آپ نے جو مختلف نظر آنے کی وجہ تو بتا دی ہے، لیکن یہاں کا معاشرہ جو ہے اور خاص طور پر جو تربیت کرنی ہے وہ آنے والی نسل کی کرنی ہے، تو یہاں پر مساجد کے اندر چونکہ آپ بھی بہت سارے اداروں سے منسلک ہیں جن کے اندر مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، آپ خود آئی وٹنس ہیں بہت ساری جگہوں کے، تو میرا خیال ہے سب سے بہتر شخصیت ہیں آپ اس سوال کا آنسر کرنے کے لیے کہ جو امام اور خطیب کا تقرر کیا جاتا ہے یہاں پر، کیا یہاں کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو تقرر کرتی ہے یا پھر مقامی لوگ ہی ہیں جو کسی فرد کا تقرر کرتے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں کس طرح سے ایک اچھا خطیب، اچھا امام مسجد کا اس معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین کردار ادا کرنے والا خطیب اور امام بن سکتا ہے؟ اصل میں اگر آپ کو پوری دیانت سے میں کہوں جی کہ منصب امامت بہت بڑا منصب ہے. درست. بہت عظیم منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. امام کی غلطی تمام نمازیوں کی نماز کو، امام کی نماز فاسد ہو تو تمام نمازیوں کی نماز گئی. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بوجھ ہے شرعی طور پر امام کے کندھوں پر. درست. اسی لیے آپ بنیادی تصور اگر اسلام کا دیکھیں، اس مسئلے پر امامت کرنے والے کائنات کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے. آپ اس مسئلے پر امامت فرماتے تھے. آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد جو جنہیں نیابت ملی اور خلیفہ بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی مسئلے پر نیابت فرماتے تھے، امامت فرماتے تھے. ان کے بعد زمانہ جنہیں عمر بن خطاب فاروق اعظم کے نام سے جانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی مسئلے پر امام تھے. درست. اس کے بعد ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری دور خلافت میں اسی مسئلے پر امام تھے. علی المرتضیٰ، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کی شہادت مسئلے پر ہی ہوئی ہے. ایسے ہی بالکل آپ کے علم میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت محراب میں مسئلے پر ہوئی. صحیح. یہ امام تھے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا منصب ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو پرانے وقتوں میں امامت پر جو تنخواہ کا تصور تھا، یہ ابحاث ہیں فقہی کہ کیا امامت پر تنخواہ لینا صحیح بھی ہے کہ نہیں. چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک بنیادی فریضہ ہے، یہ تو بعد کے متاخرین کے، لیکن یہ ایک فقہی مسائل ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتا. اس وقت ہم اس منصب کو بیان کر رہے ہیں. جب آپ اس مسئلے کی عظمت کو سمجھیں اور اس مسئلے کی ذمہ داری کو سمجھیں اور آپ اس کا سلسلہ پیچھے دیکھیں
تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنا بڑا منصب ہے. تو جتنا منصب بڑا ہوتا ہے اس کے لیے تیاری اور ریکوائرمنٹ اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ نہیں بالکل ہوتی. ایسے ہی ہے. یہ بنیادی بات ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے تو اپنے زمانے میں جسے امام بنایا جا رہا ہے اس امام بنانے والے کو اور امام بننے والے دونوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی ذمہ داری ہم اسے دیتے ہیں، اس کی تعلیم کی کیفیت کیا ہے، اس کی تربیت کی کیفیت کیا ہے، ان کے اخلاقیات کی کیفیت کیا ہے، ان کی زندگانی کے شب و روز اور لیل و نہار کی کیفیت کیا ہے. اس لیے کہ وہ سامنے کھڑا ایک آئیڈیل ہوگا میرے بچوں کے لیے، ایسے ہی ہے. میرے بیٹوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے. آپ جب کسی منصب کو اس کے تقاضوں کے مطابق ادا نہیں کرتے تو آپ اس منصب سے بھی بے انصافی کرتے ہیں اور اس کے جو اثرات معاشرے پر ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس طرح نظر نہیں آتے. صحیح. منصب یہ تھا کہ اس پر اپنے دور میں، اپنے علاقے میں، اپنی جگہ جو بہترین شخص ہے وہ کھڑا ہو، جو صاحب علم شخص ہے وہ کھڑا ہو، ایسے ہی. جو دین کا شعور رکھنے والا ہے وہ کھڑا ہو، ایسے ہی. اور صرف کتابوں کو رٹنے والا نہ ہو، صاحب کردار ہو. جس نماز کے لیے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو طہارت کے بغیر مسجد میں اللہ اکبر کہنے کی اجازت نہیں، تو جس کا امام ہوگا اگر اس کی طہارت کا وہ لیول نہ ہو تو پیچھے والوں کی نماز کی کیفیت کہاں سے آئے گی. درست. اور پھر دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں جو اور بنیادی بات ہے کہ اگر آپ نبوی دور دیکھیں اور خلافت راشدہ کا دور دیکھیں تو مساجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے تھی. یہ مساجد دور نبوی میں خلفائے راشدین کے دور میں یہی مساجد تھی جہاں پر قضا ہوتی تھی، یعنی فیصلے ہوتے تھے. یہی مساجد تھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آ کر ملتے تھے. آج بھی مسجد نبوی میں جائیں تو مختلف ستون ہیں جن پر اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس ستون کے نیچے بیٹھ کر حضور یہ فرماتے تھے، اس ستون کے ساتھ بیٹھ کر یہ فرماتے تھے. اسطوانۃ الوفود وہ ستون ہے کہ جہاں پر آپ ڈیلیگیشن سے ملا کرتے تھے. پھر خلفائے راشدین نے اسی طریقے کو رکھا. صحیح. تو یہ آپ کا صرف 5 وقتہ نمازوں کا مرکز نہیں بلکہ یہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز، تربیت کا، اخلاق کا، تعلیم کا، بچوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. بالکل. یہاں سے آپ نے پورے معاشرے کو اسلام کی صحیح تصویر دکھانی ہے. تو اس لیے جب کام اتنا بڑا ہے تو امام کو کیسے ہونا چاہیے؟ بالکل علامہ صاحب، بڑی خوبصورت بات ہے اور ہم ادھر سے ہی بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، ابھی ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا ہے مکالمے میں. بہت دلچسپ مکالمہ ہمارا جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے اور علامہ صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.